बीच रास्ते में रोक लिया कि आप नहीं ला सकते, आप मक्का नहीं जा सकते, हज भी नहीं कर सकते और उम्रा भी नहीं कर सकते, रोक लिए गए। मुसलमानों को बहुत परेशानी हुई, कई वाकयात हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार आए, उनमें से एक का नाम सुहैल बिन अमर था। बातचीत हुई, बोर्ड लिखा जाने लगा कि आप इस साल वापस चले जाएं और आइंदा साल आएंगे तो सिर्फ यहाँ तलवार खींच नहीं सकते, अगर कोई इस बीच में मुसलमान यहाँ आए, हमारे पास काफिर बन जाए या मक्का में आ जाए तो हम उनको वापस नहीं लौटाएंगे, लेकिन मक्का से अगर कोई मदीना में चला जाए तो आपको लौटा देना पड़ेगा। ये सब बातें हुई, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो लिखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया कि आप लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उक्तुब, लिखो। कैसे लिखो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम को लेकर के लिखो। सुहैल बिन अमर ने कहा बिस्मिल्लाह क्या है हमको मालूम नहीं, बिस्मिल्लाह क्या है हमको मालूम नहीं, हम जो जानते हैं वो लिखो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि जो ये कह रहे हैं वो लिखो। लिखा गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उक्तुब बिमुहम्मद रसूलुल्लाह, लिखो मोहम्मद अल्लाह के रसूल के नाम से। सुहैल बिन अमर ने कहा क्या कह रहे हैं आप, मोहम्मद अल्लाह के रसूल के नाम से लिखो? नहीं, वलौ अलिमना अन्नका रसूलुल्लाह लत्तबअनाका, ए मोहम्मद अगर हमको पता होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम जरूर आपकी इत्तबा करते। यहां ये नुक्ता है। क्या कहा काफिर के सरदार ने कि हमको पता हो जाता कि आप अल्लाह के रसूल हो तो हम आपकी जरूर इत्तबा करते, हमको मालूम ही नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल। हाँ ये लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से लिखो। पूरे मुशरिकीन मक्का को पता था कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, ये मानते थे, जानते थे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने के लिए आपकी इत्तबा करना पड़ेगा। इसी वजह से उन लोगों ने कहा लौ अलिमना अन्नका रसूलुल्लाह लत्तबअनाका, अगर हमको पता हो जाए कि आप अल्लाह के रसूल हो तो हम जरूर आपकी इत्तबा करें। अल्लाह अकबर। मसला ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते, लेकिन हमारी तिजारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नहीं, हमारी इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नहीं, हमारा उठना बैठना सोना जागना, हमारे बच्चों की तालीम वगैरह कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं। लेकिन फिर हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। काफिरों को ये बात मालूम थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मान लिया जाए तो आपकी इत्तबा करना जरूरी है। इसी वजह से उन लोगों ने नहीं माना और वो लोग जहन्नमी करार दिए। ये मसला हुआ, बोर्ड लिखा गया, लिख ही रहे थे कि सुहैल बिन अमर दोषी, सुहैल बिन अमर का बेटा अबू जन्नत मक्का से भाग करके आता है, मक्का से भाग करके आता है। वही सुहैल बिन अमर जो काफिरों का सरदार था, उसी का बेटा मुसलमान बनकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और मुसलमानों को कहता है कि मुझको लौटाना नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि ये बोर्ड लिखवा दिए थे कि लौटा दिया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटा दिया। उस वक्त बहुत सारे मामलात हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे, उनके ज़हन में बात नहीं आने लगी 1400 मुसलमान और हम इतना नीचे हो गए कि इस साल घूम कर चले गए और आइंदा साल आए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं अलस्ता नबी अल्लाह हक़्क़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? अलस्ना अलल हक़, क्या हम हक पर नहीं? वअदुना अलल बातिल, क्या हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए उमर हम हक पर हैं, मैं सच्चा नबी हूं, हमारे दुश्मन वो बातिल पर है। लेकिन सुनो इन्नी रसूलुल्लाह, सुनो मैं अल्लाह का रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, ला आसीही व हुवा नासिर, सुनो मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, वो हमारी जरूर मदद करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बात अब भी समझ में नहीं आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले गए और कहने लगे हम किसी बच जाए, हमारा इस्लाम हक पर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर है, हम हक पर है, हम किसी दम करके वापस चले जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ए उमर वो अल्लाह के रसूल,
وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، یہاں سے واپس ہوتے ہیں راستے ہی میں مدینہ جاتے جاتے ہی سورہ فتح نازل ہوتی ہے، سورہ فتح نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ سال، 1 سال 2 سال بعد مکہ کو فتح کرے گا، وہ خوشخبری ابھی سنا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، سوچئے مسلمان کتنا پریشان ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنا پریشان ہوئے، لیکن ان کے عقل میں بات نہیں آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جب اللہ کا رسول ہوں مانتا ہوں، میری بات ماننا پڑے گا، تم کو پسند آئے نہ آئے، تمہارے دماغ میں بات آئے نہ آئے۔ کافروں کو بھی بات سمجھ میں آئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے آپ کی اتباع ضروری ہے، ہم اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے، آپ کی خلافت نہیں کرتے، آپ کی خلاف نہیں کرتے، آپ کی الٹا کام نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو الذل والصغار ولا من خالف امری، کہ جو بھی میری باتوں کی اختلاف کرے گا اس پر چھوٹا پن، ذلت اللہ تعالیٰ ڈالے۔ آج جو ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی بات ہے، وہ صحابہ کرام جن کے پیر پر چپل نہیں تھے، بدن پر کپڑے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ کو رسول مانا، آپ کی باتوں پر یقین کیا، آپ کی اتباع کی، تو وہ لوگ دنیا میں حکومت کی، اور ہم اتنی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی ہماری حالت ہم خود جانتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، یاد رکھیے۔ اس حدیث میں آپ غور کریں گے تو بہت کچھ باتیں ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول مانا تو آپ کی بات ہم کو اچھا لگے، ہمارے خاندان کو اچھا لگے یا نہ لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اس کی اور ایک مثال دی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1866 کے اندر یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کروں گا، کسی انصار کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذهب فانظر الیہا، جاؤ اس عورت کو دیکھنا، ایک نظر دیکھ لو، فإنه أجدر أن يؤذن بينكما، دیکھ لو گے تو شادی کے بعد تم دونوں کے درمیان محبت بڑھ جائے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اچھی زندگی پار کرو گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے گھر جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی بچی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا ہے انظر الیہا، کہ اس عورت کو بھی دیکھ لینا۔ جب یہ بات کہے تو ماں اور باپ دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ حدیث میں ہے کریہ ذالک، ان لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ یاد رکھیے انصار اتنا غیرت مند تھے، اتنے غصے والے تھے، پردے کے لحاظ پر، پردے کے بارے میں بڑا غیرت مند۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جب سورہ نور نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں رات بھر مردوں کے کپڑے کو اور پردے میں جو لگاتے ہیں کھڑکیوں وغیرہ میں، ان پردوں کو چیر کر کے سینا شروع کی، رات بھر اپنے پردے کے لیے اتنا وہ خواتین، انصار کی خواتین اتنا بہا اور غیرت مند تھی انصار، اسی وجہ سے انصار کے دونوں ماں باپ ان کو اچھا نہیں لگا، لیکن اللہ اکبر، قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی تھی کہ وہ خاتون جس کو دیکھنا چاہتے تھے وہ پوری پیار سے کہنے لگی ان کان امارا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينظر الیہ فانظر والا انشدک، سنو اے مغیرہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حکم دیا مجھ کو دیکھنے کے لیے تو مجھ کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، دیکھیے ان کے ماں باپ چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، غصے میں ہے، پسند نہیں کر رہے کہ شادی سے پہلے میری بچی کو کوئی دیکھے، شادی سے پہلے میری بچی کو کوئی دیکھے۔ ان کی غیرت، ان کا غصہ کا عالم ہے کہ وہ غصہ میں ان کی بچی کہہ رہی ہے اے مغیرہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے دیکھنے کے لیے تو دیکھ لو۔
ورنہ اللہ کی قسم دیتی ہوئی یہاں سے اوپر چلی جا، ورنہ اللہ کی قسم دیتی ہوئی یہاں سے اوپر چلی جا۔ اور سوچیے، یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا حق کہ ان کے ماں باپ، ان کے خاندان، انصار، سارے خاندان کی باتیں ایک طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف، ان کے باپ غصہ ہو، ماں غصہ ہو، ان کے خاندان کے خلاف بات آ جائے، ان کے ذہن اور عقل کے خلاف بات آ جائے، ان کے غیر غصے، ان کے خاندان کی ناممنوع کی بات آ جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک خاتون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم کو رسول نے کہا ہے دیکھ لو، اگر نہیں کہا تو یہاں سے اٹھ کے چلی۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ۔ اور ایک مثال دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7281 کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے جس کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال دی جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے۔ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ ایک فرشتے نے کہا اس کو مثال دو۔ ایک فرشتہ مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک گھر بنایا گیا ہے اور گھر کے اندر دسترخوان لگا ہوا ہے اور ایک آدمی بلا رہا ہے کہ آؤ اس گھر میں داخل ہو کر کے دسترخوان سے کھاؤ نعمتیں۔ فرشتے نے کہا اس کی تشریح کرو، تفسیر کرو، مطلب بیان کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے یہ جو گھر ہے یہ جنت ہے، اس گھر کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اس کے اندر جو دسترخوان ہے جنت کی نعمت ہے، اور یہ جو بلانے والے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی ان کی بات کو مانے گا، فمن اطاع محمدا اطاع اللہ ومن عصى محمدا عصى اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ان کی بات کو مان لے گا، اس نے اللہ کی بات کو مانا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی، آپ کی بات کو انکار کر دیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات کا انکار کر دیا۔ اور جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کرے، ان کی باتوں کی نافرمانی کرے تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس جنت والے گھر میں داخل ہوگا۔ اور پھر فرشتے نے کہا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون فاسق ہے، کون فاجر ہے، کون سچا مسلمان ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کریں گے۔ آپ کے طریقے پر جو چلے گا وہ پکا مسلمان ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو چھوڑے گا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر میں چلے جائے، نفاق میں چلے جائے، ہو سکتا ہے کہ شرک کرے، ہو سکتا ہے کہ فاسق ہو، فاجر ہو۔ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب۔ اور ایک بات دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، دنیا کی کسی کی بات آئے، ساری باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، ساری باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک روایت میں مثال دیتا ہوں، سنن نسائی کے اندر اس حدیث میں امام نسائی رحمۃ اللہ نے 4 جگہ پر ذکر کیا، 3356 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی مدینے کے اندر سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک قبیلے میں، ایک گاؤں میں ایک مسئلہ ہوا، وہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے گاؤں میں یہ مسئلہ ہوا کہ ایک آدمی شادی کیا ہے اور مہر متعین نہیں کیا، مہر متعین نہیں کیا، اور میاں بیوی ملاقات بھی نہیں ہوئی، جو سہاگ رات مناتے ہیں وہ ہو نہیں، اور اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ مسئلہ کیا ہے کہ آدمی نے شادی کی، مہر فکس نہیں کیا تھا، مہر دے گا لیکن کتنا دے گا فکس نہیں ہوا تھا، اور ملاقات سے پہلے انتقال ہو گیا۔ اس عورت کے لیے کیا ہوگا؟ یہ عورت اپنے شوہر کے یہاں 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، اور شوہر کی جو پراپرٹی ہے وہ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہر لگ رہا ہے کہ بہت آسان مسئلہ ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم،
کہنے لگے کہ جاؤ حل تجدون اثرا، جاؤ دیکھو دوسرے سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملتی ہے تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی ملتی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں مجھ کو پتا نہیں، اس کے بارے میں مجھ کو پتا نہیں۔ اس زمین کے سب سے بڑا عالم یہ کیا ہے، سب سے بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، اتنا متقی پرہیزگار، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی بولے تو یہ گھٹنا سے لے کر ٹخنے تک، صرف اتنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا میزان میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ کو معلوم نہیں، جاؤ نبی کی حدیث بتا کرو۔ وہ لوگ 3 مہینے تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 1 مہینے تک فتویٰ نہیں دے رہے، 1 مہینے تک، اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ملے تو قبول کر لو۔ جب 1 مہینہ ہوگا قبیلے والوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ سے بڑا کوئی ہم عالم نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ہم کس سے پوچھے، آپ سے نہیں پوچھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا سنو مجھ کو تو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات بتلا دوں، لیکن سنو اگر میں صحیح کہہ دیا تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں نے غلطی کر دی تو شیطان کی طرف سے ہے، اور میری طرف سے اللہ اور اس کے رسول سے بالکل بڑی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور مسئلہ سناتے ہیں کہ اس عورت کے لیے عدت اس کے شوہر کے گھر میں گزارنا ہے، اور اس کے لیے وراثت میں مال بھی ملے گا، وراثت میں مال بھی ملے گا، اور مہر کتنا دیا جائے گا مہر تو متعین نہیں ہے۔ اس خاندان کی عورتوں کو عام طور پر جتنا مہر دیا گیا ہے دوسری عورتوں کو، اس کو کہتے ہیں مہر مثل، اسی طریقے سے اس عورت کو بھی دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ سنا دیے۔ 1 مہینے کے بعد جس جگہ پر یہ فتویٰ دے رہے تھے ایک قبیلے کے کچھ لوگ ان سے اور مسئلے پوچھنے کے لیے آئے تھے، جب یہ مسئلہ ان لوگوں نے سنا تو سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کی قسم ہم لوگ کھاتے ہیں کہ آپ نے بالکل نہیں فیصلہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ ہمارے قبیلے میں بالکل یہی مسئلہ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسئلہ بتلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس سے بڑھ کر سخت مسئلہ مجھ کو پوچھا نہیں گیا تھا۔ جب یہ مسئلے کی گواہی لوگوں نے دیا تو ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرے۔ کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیے کہ ایک صحابی رسول، اتنے بڑے صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قرآن کا اگر علم سیکھنا ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، سالم سے سیکھو۔ پورے مدینے میں اتنا صحابہ ہے لیکن ان کا نام لیا، لیکن 1 مہینے تک مسئلہ نہیں بتلا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں رسول کی کوئی حدیث دیکھو، رسول کی کوئی حدیث دیکھو۔ آج معاشرے میں جو ہمارا کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہاں کوئی علماء کا کام نہیں ہوتا، کوئی علماء کا کام نہیں، بڑے بڑے چودھری، گاؤں کے سردار، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ان کو ڈر بھی نہیں، ان کو کچھ بھی ڈر نہیں۔ شرعی مسئلہ، ایک شرعی مسئلہ ہوا ہے اور یہ بے دھڑنے سے فیصلہ سنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ڈر سے 1 مہینہ فیصلہ دے، 1 مہینہ فیصلہ دے کرتے۔ ہم ہیں کہ جو کچھ آیا وہ منہ سے بول دیا، جو کچھ ذہن میں آیا وہ بول دیا، رسول کی حدیث کا کوئی نہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ تعجب کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتے ہیں اور آپ کا فیصلہ ڈھونڈتے نہیں، علماء کے پاس جاتے نہیں، وہ علماء سے مسائل حل بھی کرواتے نہیں، ہمارے پورے معاملہ دوسری طرف کیسے رسول پر ایمان، کسی رسول پر ایمان۔ یہ سب اہل الحدیث کا طریقہ نہیں، اہل الحدیث ایسے نہیں ہوتے، اہل الحدیث کا یہ طریقہ ہر جز میں۔ اہل الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، دنیا کے کسی امام، کسی مجتہد، کسی فقیہ، کسی عالم کی بات آئے، ان کی بات دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلیل القدر صحابی ہے، وہ حدیث ڈھونڈ رہے۔ میرے بھائیو باتیں بہت زیادہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ
کہ آپ کی باتوں پر یقین ہو. سورج نکلا ہے تو نہیں نکلا ہے اس بات پر شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول کی باتوں پر شک نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کی بات آ جائے کسی نیتا پھیتا چودھری اودھری سردار اردار کسی کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی اعتراض ہی نہیں. دین کے مسئلے میں، دنیا کے مسائل میں دنیا دار بہت لوگ آپ ان سے حل کرائے، لیکن دین کے مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موجودگی میں کسی کی کوئی بات دین نہیں ہوتی اور اس کا کوئی اعتراض بھی نہیں. اگر کوئی اہل الحدیث ہے اور رسول کی بات آ جاتی ہے اور کسی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، وہ اہل الحدیث نہیں. وہ اہل الحدیث کیسے ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کا یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لایا تھا اسی طریقے سے ہمیں بھی ایمان لانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر کیا ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو سیکھنے قبول کرنے کی توفیق دے کر اسی راستے پر زندگی پار کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کے فتنہ فساد بلا مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے.